अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी मुहम्मदिन वस्सहाबी अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला अशरा मुबारक जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने 11वें पारे का आगाज़ करेंगे। जिससे पहले मैं कुछ वज़ू की फ़जीलत आपको बयान करना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ए ईमान वालो, जब नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो। और इसी तरह से आयत के आखिर तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम्हें तंगी में डाले, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि तुमको पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर तमाम करे ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। सूरह अल-माइदा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन वुज़ू के निशानात की वजह से सफ़ेद हाथ पाँव से बुलाई जाएगी। जो आदमी तुम में से अपनी रोशनी को तवील कर सकता है तो वो ज़रूर ऐसा करे। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वुज़ू के ऊपर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि तमाम इबादत का आगाज़ जो है वो वुज़ू के साथ है। अगर हमने कुरान पढ़ना है तो भी हमें कामिल वुज़ू चाहिए। अगर हमने नमाज पढ़नी है, चाहे वो नफली इबादत है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, उसके लिए हमारा बावुज़ू होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा अपने वुज़ू को एहतियात के साथ करना चाहिए, जिसके बारे में हमें कुरान मजीद में भी ताकीद की गई है। और यहाँ हदीस शरीफ में कितना खूबसूरत बताया गया है कि इस रिवायत में उम्मत इजाबत ही मुराद है। यानी वो मकाम जिनका कुरान मजीद में फ़र्ज कह दिया गया है उनको बहुत अच्छी तरह से धोए। इसका निशान यहाँ मुराद नूर है जो इनके चेहरों पर चमकेगा, जिससे इनकी पहचान होगी। इस रिवायत में चेहरे के नूर को घोड़े की सफ़ेद पेशानी से तशबीह दी गई है। सुन्नत यह है कि माथे की सफ़ेदी और पाँव की सफ़ेदी को बढ़ा दिया जाए, और ये इस तरह मुमकिन है कि चेहरे और हाथ पाँव के वाजिब हिस्से से ज़ायद को भी धोया जाए। जैसे कि हुक्म हो चुका है कि धो डालो अपने चेहरों को, अपने हाथों को कोहनियों समेत, अपने चौथाई सर का मसा करो और अपने पैरों को टखनों के समेत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मोमिन का जेवर जन्नत में वहां तक होगा जहां तक वुजू का पानी पहुंचेगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छे तरीके से वुज़ू किया उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुस्लिम या मोमिन बंदा वुज़ू के दौरान अपना चेहरा धोता है तो इसके चेहरे का हर गुनाह जिसकी तरफ से इसने आंखों से देखा, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरों के साथ निकल जाता है। जब वो अपने हाथ धोता है तो इसके दोनों हाथों का हर गुनाह जो इसने अपने दोनों हाथों से किया होता है, पानी या उसके आखिरी कतरे के साथ निकल जाता है। जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो वो हर गुनाह जिसकी तरफ चल कर गया, पानी के साथ या उसके आखिरी कतरे के साथ निकल जाता है, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। और इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुज़ू करते देखा जिस तरह मैंने वुज़ू किया। फिर कहा, जिसने इस तरह वुज़ू किया उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और इसकी नमाज और मस्जिद की तरफ चलने का सवाब ज़ाहिर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں پہنچ کر فرمایا، سلام ہو تم پر اے مومن گھر والو، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں۔ فرمایا، تم میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ابھی تک نہیں آئے؟ فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر کسی آدمی کے سیاہ گھوڑوں میں 5 کلیان گھوڑے ہوں، کیا وہ اپنے ان گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ وضو کی وجہ سے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ میدان حشر میں آئیں گے اور میں ان کا حوض پر استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسی بات نہ بتلا دوں جس سے اللہ غلطیاں مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کو مکمل کرنا، ناپسندیدگی وقت اور موسم کی رکاوٹ کے سبب مسجد کی طرف دور دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی بات ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ، اگر ہم اپنے وضو کو کامل کرتے ہیں تو ہمارے لیے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان طریقہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہمارے گناہوں سے جان چھڑانے کا، گناہوں سے بخشش حاصل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 11 ہم شروع کرنے لگے ہیں، یا تذرون، اس کے بارے میں کچھ احوال آپ کو بیان کر دوں۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ سورہ یاسین میں آیت 69-70 میں فرمایا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی، وہ آیات سنتا اور پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پر روئیں، چیخیں، چلائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا، بیٹھا قرآن کی مجلس میں ہوتا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی، اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کر سکیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آیت نمبر 94 سے ہماری آج کے پارے کا آغاز ہوگا، سورہ توبہ سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ عذر بہانے کریں گے، معذرت لے کر آ جائیں گے، اور تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم بہانے مت بناؤ،
ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے پیش کرتے رہے ہیں جو بالکل اس کے برعکس تھے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے چکے تھے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ عمل کے ذریعے سچ و جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کے لیے سب برابر ہیں۔ تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو، اللہ اسے تمہیں آگاہ فرمائے گا، وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کسی نے غلطی کی اور وہ معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی اور اس کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس کی معذرت قبول نہ کی جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ یہ تیسرا رویہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے۔ پارہ یعتذرون آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹ جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کچھ عمل کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ، ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب وہ ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے میں وہ جو کماتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں۔ ان 3 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے،
اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت آئے گا جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے، تو ہر صورت تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ اللہ تمہارے سارا کچا چٹا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دی جا رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے منافقین کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عفو درگزر سے کام لو، تم ان سے اعراض کرو، بس تم ان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دو۔ یہاں پہ ایسے لوگوں کے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں جو ظاہری طور پر تو مومن ہو گئے تھے، لیکن اندر ان کے ناپاکی تھی، ایمان کی کمزوری تھی۔ اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں تک کھا لیں گے، لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ تم راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں جس فسق یعنی اطاعت الہی سے گریز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہاں کفر اور منافقت میں دیہاتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں پہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ سبقت لینے والے کن چیزوں میں؟ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے اور آخرت میں بھی کامیابی پانے کا کتنا خوبصورت اور احسن طریقہ بتا دیا گیا کہ ایمان میں اللہ کے حکموں میں جو حکم سرے سن لیں اس کے پہل کرنے والے جو ہیں، ہر چیز میں عمل میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے جو ہیں۔ یہاں تو ایمان والوں یعنی مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کا جو حکم سنیں اس میں تعویلیں پیش کرنے کی بجائے فوراً پہل کر دیں ہر حکم پر عمل کرنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی سابقون الاولون میں شامل فرمائے، آمین۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس وہ دیہاتی جو ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ یہاں پر یہ وہ مخلص مسلمان تھے جو بغیر عذر کے محض تساہل یعنی کاہلی کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اعتراف گناہ کر چکے تھے۔
یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت قبول کرنے والا ہے توبہ کا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلدی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 گروہ تھے۔ ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ دونوں مخلص مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد کا تھا۔ جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیات وآخرون اعترفوا نازل ہوئی۔ اس آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال اللہ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور صدقہ پیش کر دیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر آیت جو تھی دوسری خذ من اموالہم صدقہ نازل ہوئی، چنانچہ آپ نے ان کا مال بھی صدقہ کر دیا۔ اسے تفسیر طبری نے روایت کیا ہے۔ دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے تو نہیں باندھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر اعتراتے یا قائم رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے عذر بھی قبول نہ کرتے، لیکن دل کی ندامت جو ہے کیسی اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ سچے دل کی توبہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرتا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگوں کو ضرر دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ بھی منافقین نے بنائی تھی جو کہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے لیکن دلوں میں ان کے نفاق تھا، اور تاکہ وہ کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس میں آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیج دیا تھا
جو کہ منافقین کا سردار تھا کہ آپ آئیے اور یہاں پہ ہمارے یعنی نماز کا آغاز کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ یہ مسجدوں میں سے وہ ہے جو مسلمانوں کو ضرر دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کے ارادے بنائے جا رہے ہیں. تو آپ یہاں پر بالکل نماز نہ پڑھیں، اور اس کی بجائے دوسری مسجد جہاں پر اللہ کے تقوی کی بنیاد رکھی گئی ہے آپ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ کی محبت کا ایک اور ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک صاف رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو طہارت بہت پسند ہے. جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو خشوع و خضوع کے ساتھ وضو بنانے کا حکم کس لیے آ رہا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ صفائی جو ہے پاکیزگی کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الایا کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. اللہ نے کس طرح خرید لیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے. پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے. لہم الجنہ، ان کے لیے باغات ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ مومن توبہ کرنے والے. اب آگے کچھ جنت کے خریدار جن کو کہا گیا ہے، جن کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور انعام فرمایا ہے، ان کی 7 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. وہ مومن ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں. ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بہت تحمل والے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے.
اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ بعد اس کے ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرے سفر کا خاصا لمبا ہونا جو تھا، اور چوتھے وسائل کی کمی بھی تھی۔ اس لیے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کے لیے ضروری یہ نہیں کہ پہلے اپنی گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی رفع درجات کے لیے توبہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ مہاجرین انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں بیان کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہی لوگ جن کے بارے میں بھی ہم پہلے بھی ذکر پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا معاملہ جو تھا وہ مؤخر کر دیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے تھے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں جب کوئی حکم نازل فرمائیں گا۔ تاہم اس دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے کی، بات چیت کرنے کی ہر طرح سے روک دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیات نازل ہو گئیں۔ اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں بھی موجود ہے، اور اسے صحیح بخاری میں آپ 4418 حدیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمین فراخی کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیات سے کہ انسان کا اللہ سے کسی گناہ پر ندامت کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا بھی، یہ بھی رب کی توفیق کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے جس کے دل میں ندامت اور توبہ ہو جاتی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر آ جائے، جو نڈر ہو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، پھر وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور جو توبہ کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم آدم کے اولاد ہیں، آدم علیہ السلام نے کیا، ان کے دل میں ندامت آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سکھا دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح آگے حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچے لوگوں کو، جو کہ جنت والوں کے، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں، وہی سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر ہمارا یہاں سے ربط آ جاتا ہے جہاں پہ ذکر ہوا تھا انعمت علیہم کا۔ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے،
اور وہ جو بھی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے بھی جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور وہ جو بھی چھوٹا یا بڑا جو بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وعدے طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیسی محنت کرنی پڑے گی، پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ تو ایک گروہ کہا گیا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ہر خاندان میں کم از کم اگر ہم میں سے ایک بہن ایک بیٹی بھی اللہ کا دین حاصل کرتی ہے تو وہ کس قدر دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اگر 4 بچے ہیں تو ان میں سے کم از کم ایک کو ضرور، ہر خاندان میں سے ایک بچے کو ضرور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا چاہیے، علماء فقہا بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اسی طرح سے بول بالا ہوتا رہے اور جنت کے خریدار بنتے رہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس سورت سے نے ایمان میں زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اس سورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا۔ ساتھ ہی خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور پھر خود ہی بتا دے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اس سورت نے ایمان میں بڑھایا ہے، تو ان کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے جنت کے باغ بھی ہیں، اور ان کے لیے یہی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ تمہارے لیے کتنا زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تم جب تکلیف میں ہوتے ہو تو ان کو کتنا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت ہی شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ العظیم تک صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالی اس کے لیے فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہماری سورہ توبہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہمارے پارے کا پہلا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔